अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 19 का आगाज़ करेंगे, जिसका अनवान है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। आपको अनवान से ही अंदाज़ा होगा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किन को दी जाती है। यानी कोई तकलीफ़ में हो, यानी अगर कोई जल गया है या किसी का बाजू टूट गया है या कोई डूब रहा है तो उसको बचाया जाए और उसको किस तरह पहली मदद दी जाए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सोचें और बताएं इब्तदाई तिब्बी इमदाद का क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हम मुतासरा शख्स की ज़िंदगी को लाहक खतरात जो हैं उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद है आप किसी ज़ख्मी की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हम किसी ज़ख्मी की मदद कर सकते हैं। इस इमदाद से हमें इतना वक्त मिल जाता है कि हम ज़ख्मी को हस्पताल ले जा सकें। ठीक है, यानी हस्पताल ले जाने से पहले जो हम किसी कदर मदद कर सकते हैं उसे कहते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है, और क्या आप जानते हैं कि महकमा शहरी दिफा और रेस्क्यू 1122 का महकमा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देता है और दूसरों की जायज़ मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। तो आज इंशाल्लाह हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, साथ हम इसका बुकवर्क करेंगे। ठीक है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद अल्फाज हैं टकराव, इत्तफाकन, शिद्दत, तकौनी, मुतासरा। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चे हस्बे मामूल स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। ब्रेक होने के सबब वो हर तरफ भागते दौड़ते नज़र आ रहे थे। भागने के दौरान में अचानक दो बच्चे आपस में टकरा गए और शिद्दत दर्द से कराहने लगे। उनका खून वगैरह तो नहीं निकला था, मगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तमाम बच्चे इनके गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। स्कूल की पीटी के उस्ताद भी करीब ही मौजूद थे। वो बच्चों को जमा होते देखकर वहाँ पहुँचे और फ़ौरन एक डब्बा मंगवाया। इस डब्बे में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं, कैंची, पट्टियाँ, स्प्रे और कुछ दीगर चीज़ें मौजूद थी। उन्होंने स्प्रे की बोतल निकाली और चोट की जगह पर स्प्रे कर दिया। ज़ख्मी बच्चों के चेहरों से तकलीफ़ के आसार ख़त्म हो गए और वो उठकर क्लास में चले गए। तमाम बच्चों के लिए ये मंजर हैरान कुन था। कामरान और उसके हम जमात भी ये सब देख रहे थे और तजस्सुस का शिकार थे। उन्होंने दिल में इरादा किया कि जब उनका पीटी का पीरियड होगा तो वो पीटी के उस्ताद आसिम साहिब से इस जादुई डब्बे के मुतल्लिक मालूमात ज़रूर लेंगे। अब आपने देखा सबक का आगाज़ कैसे हुआ कि ब्रेक में बच्चे खेल रहे हैं और वो आपस में टकराते हैं, उनको चोट लगती है, उस्ताद जो हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इत्तफाकन ब्रेक के फ़ौरन बाद उनका पीटी का ही पीरियड था। आसिम साहब तशरीफ़ लाए तो सब बच्चे उनसे सवाल करने के लिए बेताब थे। आसिम साहब, हैरत है, आप सभी कुछ न कुछ पूछने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। काशिफ, सर आप ग्राउंड में एक डिब्बा लाए थे, वो क्या चीज़ थी? आसिम साहब, बेटा उसे अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट एड बॉक्स और उर्दू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा कहते हैं। इस डब्बे में ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नासिर, सर इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? आसिम साहब, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो मदद है जो किसी ज़ख्मी को किसी हादसे या चोट लगने की सूरत में फ़ौरी दी जाती है ताकि ज़ख्मी का खून बहने से रोका जा सके, उसके दर्द की शिद्दत कम की जा सके और ज़रूरी मरहम पट्टी की जा सके। इमदाद का बुनियादी मकसद तकलीफ़ की शिद्दत कम करना और ज़ख्मी की ज़िंदगी को ख़तरे से बचाना है। इस इमदाद से हमें इतना वक्त मिल जाता है कि हम ज़ख्मी को हस्पताल ले जा सकें। ठहरें और बताएं फ़र्स्ट एड बॉक्स का बुनियादी मकसद क्या है। तो इसका क्या बुनियादी मकसद होता है कि इस डब्बे में ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आगे है, बच्चे आसिम साहब से क्या सवाल पूछना चाहते थे? बच्चे आसिम साहब से उस डब्बे के बारे में सवाल पूछना चाहते थे जो उन्होंने ग्राउंड में मंगवाया था। नासिर, सर फिर तो ये बहुत काम की चीज़ है। आसिम साहब, जी बेटा ये बहुत कारआमद डब्बा है। हुमायूं, सर इस डब्बे में क्या क्या होता है? आसिम साहिब, फ़र्स्ट एड बॉक्स में चंद ज़रूरी दवाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टियाँ, कैंची, टेप, जिस्म सुन्न करने वाला स्प्रे, टंक्चर, आयोडीन, ज़ख्म और जलने की जगह पर लगाए जाने वाले मरहम और चंद दीगर अशिया होती हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में काम आती हैं। कदीर, सर
ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے؟ عاصم صاحب: بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت بچے سے لے کر بزرگ تک کسی کو بھی اور کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے اپنے جھولے سے گر سکتے ہیں، کوئی سیڑھیوں سے پھسل کر چوٹ کھا سکتا ہے، چھری استعمال کرتے ہوئے زخم آ سکتا ہے، باورچی خانے میں ہاتھ وغیرہ جل سکتا ہے، سڑک پر حادثہ پیش آ سکتا ہے، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مشینوں پر کام کرنے کے دوران میں کسی حادثے سے گزرنا پڑ سکتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں اکثر سانپ یا زہریلے کیڑے کاٹ لیتے ہیں، بجلی سے کرنٹ لگ سکتا ہے یا پھر لو بھی لگ سکتی ہے۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نادر: حادثے میں زخمی ہونے والوں کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ عاصم صاحب: سڑک پر ہونے والے حادثے میں سب سے پہلے زخمی کو سڑک سے اٹھا کر چھاؤں میں لٹا دیا جاتا ہے، زخم سے بہنے والے خون کو روکا جاتا ہے اور پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اگر بازو کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ارد گرد لکڑی کی کھپچیاں باندھ دی جاتی ہیں اور بازو کو تکونی پٹی کی مدد سے سینے پر رکھ کر گلے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ فاروق: آگ لگنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ عاصم صاحب: خدا نخواستہ گھر میں اگر آگ لگ جائے اور کوئی آگ سے جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر لگاتار پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ جلن کی شدت کم ہو جائے۔ اس کے بعد جلی ہوئی جگہ پر مرہم لگایا جائے تاکہ تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ اگر تکلیف زیادہ محسوس ہو رہا ہو تو فوراً ہسپتال لے جائیں۔ شرجیل: کرنٹ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عاصم صاحب: اگر کسی کو گھر میں کرنٹ لگ جائے اور متاثرہ شخص بجلی سے چمٹ جائے تو سب سے پہلے بجلی کا مین سوئچ بند کریں تاکہ بجلی کا کرنٹ ختم ہو جائے۔ کبھی بھی متاثرہ فرد کو بغیر بجلی بند کیے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ یہ کرنٹ آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ متاثرہ فرد کو کسی موٹے خشک کپڑے مثلاً کمبل یا تولیے کی مدد سے پکڑ کر بجلی سے علیحدہ کریں، اسے زمین پر سیدھا لٹا دیں اور ہوا کا انتظام کریں۔ مریض کو جلد از جلد ہسپتال لے جائیں۔ اب یہاں دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں۔ ابتدائی طبی امداد کے 2 فوائد بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ابتدائی طبی امداد سے زخمی کا خون بہنے سے روک کر درد کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ابتدائی طبی امداد سے زخمی کی زندگی کو خطرے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے، سڑک پر حادثے میں کوئی زخمی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ سڑک پر ہونے والے حادثے میں سب سے پہلے زخمی کو سڑک سے اٹھا کر چھاؤں میں لٹا دیا جائے، زخم سے بہنے والے خون کو روکا جاتا ہے اور پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یاسر: سر، پانی میں ڈوب رہے شخص کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ عاصم صاحب: پانی میں ڈوب رہے شخص کو پانی سے باہر نکال کر اوندا لٹا دیں۔ متاثرہ شخص کے پیٹ میں بہت زیادہ پانی چلا جاتا ہے، اوندا لٹا کر اس کی پیٹھ کو آہستہ آہستہ تھپتھپائیں تاکہ پیٹ سے فالتو پانی خارج ہو سکے۔ اگر متاثرہ فرد کو سانس رک رک کر آ رہی ہو تو اسے مصنوعی طور پر تنفس دے کر ہوش میں لائیں اور جلد از جلد ہسپتال لے جائیں۔ زین: سر، سانپ کاٹنے کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ عاصم صاحب: سانپ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والوں کو کاٹتا ہے۔ سانپ نے اگر ٹانگوں پر ڈسا ہو تو کوئی ماہر شخص زخم سے کچھ اوپر کسی کپڑے یا رسی سے کس کر باندھ دے، زخم کو بلیڈ یا کسی تیز دھار آلے سے کھرچ دیں تاکہ زہر آلود خون جلدی سے نکل جائے اور زہر جسم میں نہ پھیل سکے۔ متاثرہ شخص کو اس طرح لٹائیں کہ خون زیادہ تیزی سے دل تک نہ پہنچ سکے۔ زخمی کو فوری طور پر ہسپتال لے جائیں تاکہ وہاں اس کا مکمل علاج ہو سکے۔ نبیل: کیا ہم بھی اس ڈبے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ عاصم صاحب: اس ڈبے کو صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس نے اس کام کی ٹریننگ لے رکھی ہو۔ ابتدائی طبی امداد کا عملہ اور کچھ سرکاری محکمے، بالخصوص محکمہ شہری دفاع، اس کام کی تربیت دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ ہمایوں: سر، محکمہ شہری دفاع کیا کام کرتا ہے؟ عاصم صاحب: محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن کے دنوں میں قوم کی قوت اور قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ پاکستان میں اس ادارے کا قیام 1951 میں عمل میں آیا اور پھر پاکستان کے تمام صوبوں میں متعدد قومی اور بین الاقوامی سطح کے تربیتی ادارے قائم کیے گئے۔ ان اداروں میں کروائے جانے والے کورسز کا مقصد عوام میں شہری دفاع کے شعور کو اجاگر کرنا اور ایسے رضاکار تیار کرنا ہے جو کسی قدرتی آفت مثلاً زلزلہ،
سیلاب، طوفان یا خشک سالی وغیرہ کے دوران میں، اور انسان کی پیدا کردہ آفات یعنی خودکش حملوں، بم دھماکوں، آتش زدگیوں، دہشت گردی یا صنعتی یا گھریلو حادثات وغیرہ کی صورت میں اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، سانپ کاٹنے کی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اس شخص کو جہاں پہ زخم آیا وہ اس کے اوپر کسی کپڑے سے یا کسی رسی سے جو ہے نا کس کر باندھیں، بہت زور سے مطلب باندھیں، اور اس کو جو زخم ہوا ہے اس کو کھرچ لیں اور اوپر کوئی دوا لگائیں، ٹھیک ہے، اور جلد از جلد اس کو ہسپتال پہنچائیں۔ اور ہے محکمہ شہری دفاع کیا کام کرتا ہے؟ آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن کے دنوں میں قوم کی قوت اور قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نوید، پھر تو یہ ادارہ بہت اہم کام کر رہا ہے۔ عاصم صاحب، بالکل، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس ادارے کی کاوشوں سے فائدہ اٹھائیں اور شہری دفاع کی تربیت حاصل کر کے رضاکار بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کام آ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں۔ اتنے میں پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے۔ تمام طلبہ عاصم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عاصم صاحب مسکراتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آگے ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ بک ورک میں سب سے پہلے دیکھیں سوال نمبر 3، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بچوں کو چوٹ لگی ٹکر لگنے سے۔ عاصم صاحب نے منگوایا ایک ڈبہ۔ عاصم صاحب نے چوٹ کی جگہ پر سپرے کیا۔ فرسٹ ایڈ دے کر کی جاتی ہے زخمی کی فوری مدد۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھی جاتی ہے لکڑی کی کھپچی۔ جسے کرنٹ لگا ہو اسے ہاتھ نہ لگائیں، متاثرہ شخص کو الٹا لٹائیں، آگ سے جلی ہوئی جگہ پر پانی ڈالیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ عاصم صاحب نے ڈبہ منگوایا۔ عاصم صاحب نے چوٹ کی جگہ پر سپرے کیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کے ذریعے سے زخمی کی بروقت مدد کی جاتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں اکثر سانپ کاٹ لیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے بازو پر تکونی پٹی باندھی جاتی ہے۔ کسی کو کرنٹ لگ جائے تو مین سوئچ بند کر دیں۔ اس طرح آپ کی یہ خالی جگہ مکمل ہوئی۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 7 ہے، وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے کئی کلمے بن سکتے ہوں اسم مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا رونا، سونا، کھیلنا، لڑنا، بھاگنا، ہنسنا وغیرہ۔ اس تصور کی روشنی میں درج ذیل جملوں کو پڑھیے اور مصدر الگ کیجیے۔ اب آپ نے دیکھا ہے مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر جو ہے وہ خود کسی لفظ سے نہیں بنتا بلکہ اس سے کئی نئے الفاظ بنتے ہیں، اور اس کی 2 پہچان ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے سونا، ایک تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کی یہ نشانی ہے، یعنی آخر میں کیا آتا ہے، نون الف نہ، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، یعنی کوئی کام، ٹھیک ہے، تو یہ مصدر کی نشانی ہوتی ہے۔ ان 2 چیزوں سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ اس کے لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور دوسرا یہ ایک فعل ہے، یعنی کام ہے۔ آپ کو فعل کا پتہ ہے نا، فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کام، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ فقرے پڑھنے ہیں اور اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے کون سے مصدر بنائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گر گیا۔ اب بھاگتے کس سے بنا ہے، لفظ بھاگنا سے، اور گرنا سے، ٹھیک ہے، یعنی بھاگنا اور گرنا سے بھاگتے اور گر بنا، ٹھیک۔ آگے ہے احمد کو کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ اب کھیلنا، ٹھیک ہے، یا کھیلتا آتا تو پھر آپ کیا لکھتے، کھیلنا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈا پانی پینے یہاں پہ کیا ہے، مصدر سے بنا ہے نا، پینا سے، ٹھیک ہے۔ چپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر چپٹنا، تو چپٹنا پلٹنا یہ کیا ہے، مصدر ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر مسکرائی۔ اب دیکھ اور مسکرائی یہ مصدر سے دونوں الفاظ بنے ہوئے ہیں، جیسے دیکھنا سے دیکھ اور مسکرانا سے مسکرائی، تو یہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل کے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔
یہ محاورات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ہم جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے آسمان سر پر اٹھانا، بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ الو بنانا، کچھ سیاستدانوں نے عوام کو الو بنایا ہوا ہے۔ 9 2 11 ہو جانا، چور چوری کر کے 9 2 11 ہو گئے۔ تگنی کا ناچ نچانا، اسلم اپنے گھر والوں کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ سر پیٹنا، آگ لگنے سے کسان کے تمام کھیت جل گئے تو وہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ سبز باغ دکھانا، مجھے امجد نے بہت سے سبز باغ دکھائے مگر میں اس کی باتوں میں نہ آیا۔ 4 چاند لگانا، ابراہیم نے میٹرک کے امتحان میں وظیفہ حاصل کر کے خاندان کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ زبان شناسی، اسم جمع، وہ اسم جو خود تو واحد ہوں لیکن وہ اشیاء کے مجموعے کو ظاہر کرے اسم جمع کہلاتے ہیں۔ مثلاً فوج، ہجوم، بھیڑ، قوم اور ریوڑ وغیرہ۔ اگر ہم فوج میں دیکھیں نا تو بہت سے افراد جو ہے وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فوج۔ پھر اس کے بعد ہجوم میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ بھیڑ، بہت سے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا۔ قوم، جیسے بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک نظریے کے لحاظ سے، ایک مذہب کے لحاظ سے، تو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں، جیسے مسلمان قوم۔ اسی طرح ریوڑ بہت سے جانور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریوڑ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وغیرہ۔ اس طرح یہ آپ کا سوال بھی مکمل ہوا۔ آگے ہے تخلیقی لکھائی، سوال نمبر 9، قائد اعظم کی شخصیت اور خدمات پر ایک جامعہ مضمون لکھیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔